नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि आलमी मंजरनामे पर ज़ल्ज़ला आ चुका है और रीजन जो है वो मज़ीद एक्सप्लोसिव सूरत हाल की तरफ जा रहा है। और जैसे गज़ा में जो इजराइल का मिलिट्री अटैक्स हैं वो जारी हैं, तो आप ऐसी सूरत हाल में ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम आने वाले टाइम में रीजनल वॉर के अंदर खड़े होंगे। आप उससे भी ज्यादा ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे भी बड़ी जंग जो है वो छिड़ जाएगी। तसादुम की सूरत हाल हमें हर तरफ नजर आ रही है। जो वाकयात हो रहे हैं, जो वेस्ट की जानब से इकदामात उठाए जा रहे हैं, वो सब तसादुम की तरफ लीड कर रहे हैं रादर देन कि वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, वो किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं। नहीं, वो मजीद तसादुम और तबाही और वॉर्स और क्राइसिस की तरफ हमें लीड कर रहे हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि यमन के ऊपर अटैक हो गया है और इजराइल की जानिब से ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक है। और इसमें इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने जो प्रोमिनेंट अंसारुल्लाह के लीडर्स हैं उनकी एक मीटिंग हो रही थी, उसको निशाना बनाया है और असैसिनेशंस उन्होंने की हैं प्रोमिनेंट अंसारुल्लाह लीडर्स की। कैपिटल के ऊपर अटैक हुआ है और ये वन ऑफ द वेरी हैवीएस्ट अटैक है। इसके साथ जो लेबनान और शाम की सूरत हाल है वो बड़ी भयानक है और बड़े नाजुक तरीन मरहले के ऊपर खड़ी हुई है। आप यूं समझ लें कि ये सब जो है वो उस एक्सप्लोसिव और आतिश फिशां के ढेर के ऊपर जब वो बैठे हुए हैं और दोनों में लेबनान और शाम दोनों जगह पर सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक है। दोनों जगहों पर खाना जंगी का खतरा है और दोनों जगहों पर यह खतरा ड्यू टू इजरायली एंड अमेरिकन इंटरवेंशन की वजह से है। और इसके साथ आप जरा एक और खबर देखिए, यूरोप ने ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं उसको इंपोज करना शुरू कर दिया है। यूरोप ने उस प्रोसेस का आगाज कर दिया है, यूरोप ने उस मैकेनिज्म को ट्रिगर कर दिया है। और यह खबर हमने कल ही आपको दे दी थी कि यूरोप ये करने जा रहा है, तो यूरोप ने उसका आगाज कर दिया है। ये इंतहाई सीरियस इकदाम है, ये इंतहाई डेंजरस इकदाम है। इससे आलमी मंजरनामे के ऊपर एस्केलेशन और बढ़ेगी, इससे मसाइल बढ़ेंगे, इससे मसाइल कम नहीं होंगे। और रशिया और चाइना पहले ही कह चुके हैं, यूरोप को वार्न कर चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ इस किस्म के कोई इकदामात ना उठाए। और चाइना और रशिया ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे। और यूरोपियंस और वेस्टर्न्स के ये इकदामात बाकी नेशंस को और ज्यादा खौफ में मुब्तला कर रहे हैं और ज्यादा उनको इनसिक्योर कर रहे हैं कि अब उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि वो इकट्ठे हो जाएं। और वेनेजुएला की सूरत हाल नाज़रीन यह है कि मजीद वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं और ना सिर्फ मजीद वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय हुए हैं, खबर के मुताबिक न्यूक्लियर सबमरीन वेनेजुएला के वाटर्स में उनके इर्द गिर्द जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय कर दी गई है एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर फोर्सेस जो है वो वेनेजुएला की तरफ भेजी जा रही हैं। और जो उनके वॉरशिप्स हैं वो डेंजरस जो मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनके साथ इक्विप्ड हैं। एट एनी मोमेंट अगर ट्रंप ऑर्डर करता है तो वेनेजुएला के ऊपर तमाम इतराफ से हमला जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन, वॉरशिप्स ये सारे वहां पर डिप्लॉय हो चुके हैं। थाउजेंड्स ऑफ मजीद फौज जो है वेनेजुएला की तरफ आ रही है। यूक्रेन में बहुत शदीद तर लड़ाई हो रही है, शदीद तर लड़ाई हो रही है। रशिया ने कीव के ऊपर बहुत बड़े हमले किए हैं और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने पहली बार रशिया के जो वॉरशिप्स हैं उनको तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने रशिया के वॉरशिप्स को जब तबाह कर दिया और उन्होंने कीव के ऊपर अटैक किया है। तो आप सारा मंजरनामा देखें तो उसमें आपको कोई सोल्यूशन और कोई रेजोल्यूशन और कोई डायलॉग नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आपको तसादुम ही नजर आ रहा है। और वेनेजुएला से लेकर नॉर्थ कोरिया से लेकर अफ्रीका से मिडिल ईस्ट तक ये एक ही जंग है जिसके डिफरेंट थिएटर्स हैं, जिसमें एक तरफ वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अपनी हेजेमनी को, अपनी इक्तदार को, अपने गलबे को कायम रखने के लिए हर हद से आगे जा चुका है और ये विक्टिम कौमें जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए इस वक्त लड़ रही हैं। तो ये सूरत हाल है। यमन की अगर हेडलाइंस मैं आपके सामने रखूं तो देखिए, यमन को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसके अटेम्प्ट्स उन्होंने पहले कई बार की हैं। इजराइल एक फुल स्केल वॉर यमन पर लॉन्च कर चुका है, वक्तन फवक्तन हमले भी करता रहता है। अमेरिका एक फुल मिलिट्री माइट के साथ आया और कई हफ्ते उसने जंग जारी रखी, फिर भी वो यमन के खिलाफ जो है वो कामयाब नहीं हुए। यमन ने जो फलस्तीन का साथ दिया है उसमें उनको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी है, उनकी बहुत ज्यादा जानें भी गई हैं, उनका बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने हमले जारी रखते हैं। अभी जो ताजा तरीन उन्होंने हमले किए हैं उसमें उनको काफी कामयाबी मिली है। और दूसरी तरफ इजराइल चूंकि गजा में भी एक्सपैंड कर रहा है
تو وہ یمن پر اٹیک کر کے ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ جو کوئی فلسطین کی مدد کو آئے گا اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر اٹیک ہوگا اور پوری استثناء کے ساتھ اٹیک ہوگا۔ تو یہ ایک ہیبت شو کرنے کا بھی یہ مظاہرہ ہے۔ تو لارجسٹ اٹیک ہوا ہے اور اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے یہاں پر پرومیننٹ جو ہوتی لیڈرز ہیں، انصار اللہ کے لیڈرز ہیں، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ لارج سکیل سٹرائک ہوئی ہے اور نمبر آف انصار اللہ کے جو لیڈرز ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور اسیسینیشن آپریشن جو ہے وہ ایک ہفتے پہلے ہی پلان کر لیا گیا تھا، اور سپریم ملٹری لیڈرشپ جہاں پر بیٹھتی ہے جنرل سٹاف پریزیڈنسی، تو وہاں پر اس ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور نمبر آف لیڈر جو ہے وہ نشانے پر تھے جو میٹنگ کر رہے تھے، ان کو اسیسینیٹ کیا۔ یہ ابھی اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے۔ یمنی کیپٹل از ایکسیپشنل اور سگنیفیکنٹ، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ بڑا ایکسیپشنل اٹیک ہے جو یمن اور اس کے کیپٹل کے اوپر ہوا ہے۔ اسرائیلی نیوی نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ میڈیا بتا رہا ہے کہ 8 کنزیکٹیو ایکسپلوژنز جو ہے وہ سنے گئے ہیں، اور 10 سٹرائکس جو ہے وہ اسرائیل نے لانچ کی ہیں ڈیفرنٹ لوکیشنز میں یمن کے اندر۔ یہ مختصر سی ڈیٹیلز ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے دھماکے سنے گئے، بڑا ہیویسٹ اٹیک تھا اور بڑا لارج اسکیل اٹیک تھا۔ نیوی بھی استعمال ہوئی ہے، ایئر فورس بھی اس کے اندر استعمال ہوئی ہے۔ ابھی یمن کنفرم کرے گا کہ کیا واقعتاً اسیسینیشنز ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل اور امریکہ نے کوشش کی لیکن وہ فیل ہوئے، اب کیا وہ کامیاب ہوئے؟ نہیں۔ دیکھیے بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو اسیسینیشنز ہیں یہ اسرائیل کا ایک پرانا اور کروول ترین یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، باقی قومیں اسیسینیشن نہیں کرتی ہیں، یہ ایک دنیا کا یعنی بڑا ظالمانہ اقدام ہوتا ہے، یہ کوئی جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ رشیا کیا چاہے تو یوکرین کی جو پریزیڈنشل آفس ہے اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اور جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پیوٹن کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ زیلنسکی کے اوپر جب اٹیک کیا جائے، پیوٹن نے اس سے انکار کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو۔ تو کوئی ایسی اسیسینیشنز رشیا اس نے کوئی نہیں کی ہیں۔ تو یہ اسرائیل کا ایک کروول ترین ایک طریقہ کار ہے اور لانگ ہسٹری ہے، فرام دا بگننگ لانگ ہسٹری ہے اسیسینیشن جب یہاں پر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک ملک کے لوگوں کو اسرائیل مارتا چلا جا رہا ہے، فلسطین سے لیبنن اور شامی اور ایرانی اور یمنی، یہ سارے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کا نشانہ بن رہے ہیں اور وہاں پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی پالیسی یہ ہے کہ وہ اس ریجن میں سب کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں، جو سرنڈر کر دے، جیسے جارڈن اور مصر ان تمام ممالک نے کیا ہوا ہے، ٹریڈ اور جو انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، یا تو ملک اپنی پالیسی یہ بنا لیں، جو نہیں بنائے گا وہ سب کی کمر توڑ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کے خلاف جو رسپونڈ نہ کر سکے، سب کی وہ ہڈی پسلی جو وہ توڑ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے، یہی ان کی ڈیفینیشن آف پیس ہے، یہی پیس تھرو اسٹرینتھ ہے۔ اور جو ابراہم اکارڈ ہوا، نیتنیاہو یہ ویسٹ میں اور امریکہ کے سامنے یہ وکٹری کلیم کرتا ہے کہ یہ میری پالیسی تھی کہ میں نے 90 سے یہ پالیسیز بنائی کہ ہر وہ ریاست جو ریزسٹنس کو سپورٹ کرے گی اگر اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے تو مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہم نے ان سب کو ڈسٹرائے کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ عرب اور اسرائیل کی نارملائزیشن ہو گئی، وہ عرب جو تیار ہی نہیں تھے وہ تیار ہو گئے۔ تو یہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہے، یہی پیس کی ان کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ ایک انتہائی کروول ڈیفینیشن ہے، اور 100 سال ہو گئے اس ریجن میں اسرائیل کی اس کرویلٹی کو، اور امن نہیں ہو سکا، اور نہ ظاہر ہے کہ آگے ہو سکے گا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب یہ اتنی بڑی ایسکیلیشن ہو گئی ہے، جہاں سیریا اور لیبنن خوفناک سطح کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اب یمن کے اوپر یہ ایک بڑا اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بہت آگے جاری رکھنی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پر ہم کبھی بھی کسی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے۔ تو ایسا بالکل یہ بات کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیبیٹ ابھی بھی ہوتی رہے گی، ہوتی ہے، آگے بھی یہ ڈسکس ہوتا رہے گا، آگے سپٹمبر میں جا کر انہوں نے ریکگنائز بھی کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ صرف ایک طاقت ہی سے حل ہوگا، یا اسرائیل یہاں پر گریٹر اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ یہ موجودہ جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ کولیپس کر جائے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے، اور وہ ہے ایران کے حوالے سے۔ ایران کے اوپر یورپ نے سینکشنز لگا دی ہیں، اس پروسیس کا آغاز کر دیا ہے۔ بیسیکلی یہ 1 مہینے کا پروسیس ہوگا، یعنی ابھی وہ سٹارٹ کریں گے تو 1 مہینہ چاہیے اس کو امپوز ہونے میں، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کو جلدی اس بات کی ہے کہ ابھی سپٹمبر شروع ہو رہا ہے
تو اکتوبر میں پریزیڈنسی جو ہے سیکورٹی کونسل کی وہ رشیا کے پاس چلی جائے گی، تو یہ لگا نہیں سکتے، تو یہ جلدی جو انہوں نے لگایا ہے۔ اچھا، اب یہ انتہائی فولش اقدام ہے، یہ یورپ کا فولش اقدام ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے نہ ایران نیوکلیر سے پیچھے ہٹے گا، بلکہ اس کا نتیجہ نیوکلیر ہی کی صورت میں نکلے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایران نیوکلیر بن جائے گا۔ لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ اصل میں یہ کیا اقدام ہے، اصل میں یہ اقدام ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ میں یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ایران کے دو ہی جرم ہیں، ایک یہ کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ رشیا کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ دو ہی اس کے جرائم ہیں۔ دیکھیے، جو اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے، جو جہریت کر رہا ہے، وہ حماس کے خلاف نہیں ہے، وہ حزب اللہ کے خلاف نہیں ہے، وہ انصار اللہ کے خلاف نہیں ہے، اس کی جو اصل لڑائی ہے وہ ایران کے خلاف ہے، کیونکہ ایران ہی تو ان سب کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یورپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس انداز میں ایران کے خلاف سامنے نہیں آ سکتا، تو وہ سینکشن لگا کر اصل میں تو اسرائیلی مقصد ہی کو پورا کر رہا ہے، ایران کو کمزور کرنا اور ایران کو ڈسٹرائے کرنا۔ تو مقصد ایک ہی ہے، ایران کو کمزور اور ڈسٹرائے کرنا۔ اسرائیل کا ٹول کچھ اور ہے، یورپینز کا ٹول کچھ اور ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ پبلک اوپینین ہے وہ اس انداز سے تو ایران کے خلاف نہیں جا سکتے جیسے اسرائیل ہے، تو وہ الگ انداز میں جا رہے ہیں، نیوکلیر کے نام کے اوپر، دیگر آگے پیچھے یہ سارے ان سارے چیزوں کی بنیاد کے اوپر۔ تو بنیادی مقصد وہی ہے جو اسرائیل کا ہے، ایران کو ڈسٹرائے کرنا، کمزور کرنا۔ تو یہ انہوں نے ایک فولش اقدام اٹھایا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ مزید خراب ہوگا۔ رشیا، چائنا آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اگر ایسی کوئی سینکشن لگیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پورا عالمی منظرنامہ یہ ہلا کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ الائنسز اور مضبوط ہوں گے، یہ تمام قومیں اور زیادہ اکٹھی ہوں گی، جیسے یوکرین جنگ کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں، جیسے مڈل ایسٹ کی جنگ کی وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں، ایسے اقدامات کی وجہ سے یہ مزید اکٹھی ہوں گی۔ یورپین اسٹیٹس ٹریگر سنیپ بیک ٹو ری امپوز UN سینکشنز آن ایران۔ بڑی یہ یعنی کہ ڈینجرس، بڑی سیریس، بڑی ہارش سینکشنز ہیں جو ایران کے اوپر لگائی جا رہی ہیں۔ جرمنی، فرانس، UK ٹریگر پروسیس ٹو ری امپوز سینکشنز آن ایران۔ الجزیرہ CNN رپورٹ کر رہا ہے فرانس، جرمنی، UK پروسیس شروع کر دیا ہے۔ اس طرح رائٹر یہ لکھ رہا ہے کہ فرانس، برٹن اور جرمنی نے ایکٹیویٹ کر دیا پروسیس کو انٹرنیشنل سینکشن لگانے کا، اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اس کے جواب میں NPT سے نکل کر، اور ایمبیسڈرز کو وہ ایکسپیل کر سکتا ہے فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے۔ اور چائنا اور رشیا آلریڈی یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں they will not accept these politicized UN sanction against ایران۔ دیکھیے، یہ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اگر نیوکلیر نہیں ہونا چاہیے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے جو اپنا ایک خفیہ نیوکلیر پروگرام رکھتا ہے۔ اور جو بھی پہلے بہت ساری مسلم سٹیٹس ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر تباہ ہوئی ہیں، بہت سارے اور بھی، صدام حسین کی مثال ہمارے سامنے ہے، قذافی سے نیوکلیر لے لیا پھر اس کے اوپر دوبارہ اٹیک کر دیا۔ تو یہ تو ظاہر سب جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی لیگل بنیادوں پر یا لاجیکل بنیادوں کے اوپر تو ہو نہیں رہا۔ اور ایران اتنا سیریسلی ڈپلومیسی میں انگیج رہا ہے یورپ سے، امریکہ سے، ریجن سے، تو اس کا نتیجہ بھی ان کو کوئی حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے پاس، فلسطینیوں کے پاس، ایرانینز کے پاس، لیبنیز کے پاس، سیرینز کے پاس، وینزویلا کے پاس، ان کے پاس ڈپلومیسی کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ڈپلومیسی تو بس ایک دکھانے کے لیے ہے، میڈیا ہیڈ لائنز بنانے کے لیے۔ ڈپلومیسی کا آپشن ان کے پاس کبھی ویسٹ نے ان کو دیا ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس سرنڈر کا آپشن ہے، سرنڈر اور فیس دا وار، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ بات آج پھر ثابت ہو رہی ہے، ایران پر یہ ایک انلیگل سینکشنز ہیں، اور وہ ایران جو امریکہ سے بھی نیگوسیشنز میں انگیج رہا ہے یورپینز کے ساتھ، اور یورپینز نے صرف ایک میٹنگ کی ہے، آپ اندازہ کریں ان کو کتنی جلدی تھی، ایک میٹنگ کی اور وہ بھی بس سمبولک سی، اور اس کے بعد جناب سینکشن لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جنگ بھی ایران کے اوپر مسلط ہوئی ہے، جنگ بھی ایران کے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا انٹرنیشنل ویسٹرن لیڈ کلونیل آرڈر ہے کہ اس میں ہر وہ ریاست کو تباہ کر دیا جائے گا، ہر اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا جو ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو اب تو یا مشرق رائز کرے گا اور اس کا مقابلہ کرے گا، یا پھر جو 500 سال سے ہوتا چلا رہا ہے اب بھی وہی ہوتا رہے گا، ہر وہ نیشن جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی، اور خاص کر مڈل ایسٹ میں تو وہ سب کی ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ یا پھر یہ ہوگا، یا پھر مڈل ایسٹ کے ملک سٹانس لیں گے، عرب سٹانس لیں گے، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اقدام اٹھائیں گے۔
اور اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے وہ کولیپس کرے گی. یہ دو ہی صورتیں، اس کے علاوہ کوئی صورتحال نظر نہیں آتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ خطرناک ہے، حل نہیں ہے، خطرناک ہے. اور قطر کی سٹیٹمنٹ سیریا کے حوالے سے اور لیبنن کے حوالے سے آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت انفارچونیٹلی ہے جو کچھ ہم لیبنن میں دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ سیریا میں دیکھ رہے ہیں، ارسپانسبل اسرائیلی ایکشنز ہیں جو ریجن کی سیکورٹی کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں. قطر کہہ رہا ہے اسرائیلی ایکشنز ریجن کی سیکورٹی کو تباہ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کوئی بھی عملی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے، اور یہ بہت ہی ریگریٹیبل ہے واٹ از ہیپننگ ان غزہ. اس پر کوئی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی اقدام اٹھانے سے قاصر ہے. تو مڈل ایسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے ہیلپ لیس نظر آ رہا ہے اسرائیلی جارحیت کے سامنے. اور سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ریجن میں پیس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فلسطینی ریاست. تو فلسطینی ریاست ٹھیک ہے نا، تو اب جب یہ سارے ملک اس بات کو سمجھتے ہیں تو پھر اسی راستے کے اوپر جانا پڑے گا. وہ فلسطینی ریاست ڈپلومیسی کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہوگی. اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز ہیں لیبنن میں، ان کو اب ڈیزالو کر دینا چاہیے تاکہ ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہو. اور لیبنن کہہ رہا ہے کہ ڈیزالو نہیں ہونی چاہیے. اور 31 اگست جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں لیبنیز گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. اچھا جی، ناروے اور امریکہ آپ نے سامنے آ گئے. چونکہ ناروے نے امریکی جو کمپنی ہے جو اسرائیل کی مدد کر رہی ہے اس سے انویسٹمنٹ سے نکال لی ہیں، تو امریکہ وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. اور لنڈسے گرام نے دھمکی لگائی ہے کہ ناروے ڈیسیژن ٹو پنش امریکن کمپنی ول ناٹ گو ان آنسرڈ. اب یہ لنڈسے گرام جو ابھی لیبنن میں پہنچا ہوا تھا، اور ڈیپ اسٹیٹ کا بہت بڑا یہ فیس ہے، اور عراق جنگ سے لے کر ساری جنگوں میں یہ شامل رہا ہے، یوکرین جنگ کا یہ بہت بڑا حامی ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ناروے کو ہم سزا دیں گے اور اس جواب دیں گے. تو یہ صورتحال اب ناروے نے کتنا بڑا سٹانس لیا ہے، امریکی کمپنی سے نکال لیا انویسٹمنٹ. تو یہ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی اتنی ضرورت تو دکھائیں. ناروے امریکہ کے ساتھ بگاڑ رہا ہے تو مڈل ایسٹ کے ملک کیا وہ کوئی عملی اقدام نہیں اٹھا سکتے؟ جسٹ فار پریشر کرنے کے لیے. ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ فوجیں چڑھا دیں، کوئی ان سے مطالبہ نہیں کر رہا، پریشر کریٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس جو مڈل ایسٹ کی ایلیٹ ہے اس کی مرضی سے ہوتا رہا ہے، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے کیا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، یا یہ جو ان کی خاموشی ہے یہ اصل میں ایک گرین لائٹ ہے؟ اچھا جی، اگر ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا تو پھر ان سے زیادہ کمزور اور کون ہوگا؟ اس سے کو بڑی پھر ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ریجن میں کسی جوگے نہیں ہیں، تو پھر باقی دنیا میں وہ کیا کردار ادا کریں گے؟ تو یہ دو ہی سوال ہے نا، اس سے تیسری بات تو ہو نہیں سکتی. یا ان کی مرضی سے ہو رہا ہے یا یہ رکوانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن رک نہیں رہا. تو پھر اگر آپ اب ریجن میں اتنے فیل ہو چکے ہیں تو باقی آپ کیا کریں گے، اور دنیا کی قومیں آپ کو کیسے دیکھیں گی؟ اچھا جی، اب وینزویلا کے اوپر وہ چڑھ دوڑے ہیں کیونکہ آئل ہے، کیونکہ گولڈ ہے، اور کیونکہ وینزویلا بہت بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا. رشیا، چائنا اور ایران کے ساتھ اس کا الائنس ہے، تو وینزویلا کو بھی سزا بھگتنی ہوگی، سامنا کرنا ہوگا. فائنینشل ٹائم نے لکھا ہے 8 وار شپس وہاں پر ڈپلائے ہیں. 2 اس میں سے جو وار شپس ہیں جیسن اور گریفم، یہ بالکل وینزویلا کی کوسٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ادر جو ڈسٹرائرز ہیں جس میں سیمپسن ہے، یہ گائیڈڈ میزلز کے ساتھ اکوپڈ ہے. یہ پیسیفک اوشن میں کھڑا ہوا ہے، پیناما، ساؤتھ پیناما کے ساتھ جو ہے وہ. اور ایمفیس اسالٹ شپ جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی 4500 ملٹری پرسنل جو ہے یہ لے کر اور بڑھ رہا ہے لیٹن امریکہ کی طرف. 4500 مزید فوج لے کر وہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ یو ایس نیوی نے ڈپلائی کیا ہے میزائل کروزر لیک ایری اینڈ نیوکلر سبمرین نیو پورٹ نیوز ان دا ریجن. نیوکلر سبمرین جو ہے انہوں نے ڈپلائی کر دی ہے. ایک بھی وہاں پر نیوکلر ملک نہیں ہے لیکن نیوکلر سبمرین جو ہے وہ انہوں نے ڈپلائی کر دی ہے. اور 8 میں سے جو 5 وار شپس ہیں وہ تماہک میزلز کے ساتھ بھی اکوپڈ ہیں جو کہ سٹرائک کر سکتے ہیں لینڈ ٹارگٹس کو. جو ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا اس میں تماہک میزلز ہیں انہوں نے استعمال کیے تھے. تو 8 میں سے جو 5 وار شپس ہیں وہ ان میزلز کے ساتھ جو ہے وہ اکوپڈ ہیں اور وہ لینڈ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں. اچھا، امریکی انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اہم عہدیدار کہہ رہا ہے
اس نے کہا کہ بہت ضروری ہے رجیم چینج کرنا وینزویلا میں. کیوں؟ in order to take over the oil. One of the reason we have given license to Chevron and number of service companies is to make easier in the recovery of oil production after the regime is replaced. تو جن بڑی کمپنیز کو ہم نے لائسنس دے دیا ہے آئل کا، تو موجودہ رجیم اس میں رکاوٹ ہے، تو رجیم چینج ہو جائے گی تو بڑی آسانی ہو جائے گی آئل وہاں سے نکالنے میں. اچھا، تو یہ وینزویلا. ساتھ برازیل ہے. برازیل بھی امریکہ کا نشانہ اس وقت بن چکا ہے. وہاں پر وار شپس تو ڈپلائے نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی وہاں بھی رجیم چینج کی کوششیں ہو رہی ہیں. وہاں پر جو بولسونارو ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہے تھا، یعنی ابھی جیل کے اندر ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ججز نے کہا ہے کہ اس کو 24/7 سرویلنس کیا جائے، کیونکہ یہ یہاں سے اس کو دوڑایا جا سکتا ہے جیل سے، اور یہ امریکہ فرار ہو سکتا ہے. اور برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ یہاں پر کو کروانے کی کوشش کی گئی امریکہ کی جانب سے. تو برازیل کے ساتھ وینزویلا اور باقی ظاہر ہے کہ لیٹن امریکہ کی بھی اپنی ہسٹری ہے. تو یہ دونوں ملک اس وقت نشانے کے اوپر ہیں رجیم چینج کے لیے. تو اب پورا عالمی مزار، اور پھر آپ ادھر تائیوان والی سائڈ پہ آ جائیں اور یوکرین، تو صورتحال خراب سے خراب تر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر غزہ میں آج کے اس ٹائم میں اس سطح کا اگریشن ہوتے چلے جانا، یہ تو بہت بڑا آتش فشاں پھٹ جائے گا، اور کسی کے ہتھے پلے کچھ بھی نہیں آنا ہے. ایک بس سیلاب آ جاتا ہے نا، سونامی آ جاتا ہے، تو یہ بس ایک دن لاوا پھٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ظلم یہاں پر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.